السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक और उसके फजल के साथ आज हम अपने सुबह शाम के अज़कार की पहली क्लास लेने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसे अच्छे से समझने, सीखने, हिफ्ज करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसको अपने मामूल की आदत बना लेने की तौफीक अता फरमाए, मामूलात में शामिल कर लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबह शाम के अज़कार, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सुबह शाम के जो अज़कार हैं उनकी अहमियत क्या है, उनकी उनकी कदर व मंजिलत किस लेवल के ऊपर है, वो किस अंदाज के अंदर हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की अहमियत को जान किसी भी चीज़ पर अमल करने के लिए उसकी अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ की अहमियत के बारे में नहीं जानते होंगे तब तक हम उस पर अमल नहीं कर सकते, ना ही हमें हमारा उस पर अमल करने का दिल करेगा। इंसान की ये नेचर है कि जब उसे पता लगता है किस चीज़ के सवाब के बारे में या किस चीज़ के गेन के बारे में कि हमें ये काम करके क्या मिलेगा, इंसान का इंटरेस्ट उसी काम के अंदर अंदर बढ़ता है। ठीक है, इसको हम अपनी आम रूटीन में भी देखते हैं। तो सुबह शाम के जो अज़कार है ना, ये इंसान के लिए ऐसे हैं जैसे एक प्रोटेक्टिव शेल्फ है, प्रोटेक्टिव एक कवर है जो इंसान अपने इर्द गिर्द सुबह के वक्त डालता है ताकि वो तमाम किस्म की जिन्नाती और इंसानी और जिन्नाती शयातीन से बच सके। देखिए, जिन्नात जो हैं, जो शयातीन हैं, वो सिर्फ जिन्नात के अंदर नहीं है, कुछ इंसानी भी शयातीन मौजूद हैं। ऐसे ऐसे इंसान जो शैतानी काम करते हैं तो शैतान उनके साथ उनका दोस्त बन जाता है। अल्लाह कुरान में कहते हैं फहुवा लहू करीन, तो उनका वो करीन बन जाता है, साथी बन जाता है। फहुवा लहू करीन, तो वो उसका करीन बन जाता है, साथी बन जाता है। तो इट्स मीन के शयातीन जो हैं वो इंसानों के भी साथी होते हैं। कुछ इंसान इस कदर गुनाह करते हैं, इस कदर बदअमालियां करते हैं, इस कदर बुरे काम करते हैं कि शैतान उनका साथी बन जाते हैं। और फिर आप लोग देखते होंगे, कुछ ऐसे लोगों से मिलते होंगे अपने इर्द गिर्द कि जिनके पास बैठकर कभी अच्छी वाइब नहीं आती है आपको। मीन्स हर वक्त वो ताने करते हैं, आप उन्हें कोई आपको आपकी कोई अच्छी बात उन्हें पता चल जाए, कोई आपका अच्छा अमल उन्हें पता चल जाए, या आपकी कोई खुशी पता चल जाए तो वो हर वक्त उससे हसद करते हैं, हर वक्त जलन का इजहार करते हैं और वो टोंटबाजी करते हैं। इस तरह के उनके काम हैं। ठीक है, तो वो जो मोमिन है ना, मोमिन मोमिन बंदा है, उसके ये काम नहीं होते। तो ऐसे लोगों पर क्या होता है, शयातीन का असर होता है, बहुत ज्यादा असर होता है शयातीन का। जरूरी नहीं कि उन पर जो जादू किस्म का हो, जादू हो। जादू तो बहुत एक एक्स्ट्रा चीज हो जाती है ना, जब इंसान नमाज छोड़ता है, कुरान छोड़ता है, जिक्र अज़कार छोड़ता है, तो शैतान वैसे ही उसको साथी बनना शुरू हो जाते हैं। मीन्स किसी को जादू करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक है ना। तो ऐसे लोग क्या हैं, ये शैतान के साथी हैं। कुरान कह रहा है फहुवा लहू करीन, तो इनका जो शैतान है इनका साथी बन जाता है, करीन बन जाता है। करीन कहते हैं साथ चिपक के रहने वाले को। ठीक है। अच्छा, अब तो ये हमने डिस्कस की दो चीजें, एक तो है इंसानी शैतान और एक है जिन्नाती शयातीन। और एक जो जो सेकंड जो किस्म है, इसकी सेकंड टाइप है जिन्नाती शयातीन की। जिन्नाती शयातीन भी हर जगह मौजूद है। जो जो जिसे शैतान जो है अपने समंदर के ऊपर जो उसका तख्त है, हदीस के अल्फाज हैं, उस पे से वो ऑर्डर देता है। उन शयातीन को ऑर्डर्स देता है कि आज तुमने फलां करना है, आज तुमने ये करना है, तुम्हें टास्क जो है उनको प्रोवाइड करता है, टास्क उनको लगाता है उनके जिम्मे। तो उसके बाद वो हर दिन गुजरने के बाद उनकी रिपोर्ट कंडक्ट करता है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि आज किसने असाइनमेंट की, किसने नहीं की, कौन एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था, इस तरीके से बैठकर वो पूरा हिसाब करता है कि आज फलाने क्या किया, फलाने क्या किया, सारे हाजिर हाजिर देते हैं उसके छोटे शयातीन। और ये इब्लीस बैठकर उसकी उनकी निगरानी करता है, उन्हें टास्क प्रोवाइड करता है।
تو ان تمام شیاطین سے، ان تمام انسانی اور ان تمام جناتی شیاطین سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انسانی اور جناتی شیاطین سے بچنے کے لیے ہمیں صبح اور شام کے اذکار بتائے ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے ایسے ثابت ہوں جیسے کورنگ شیلف ہے، جیسے ایک شخص ہے جو میدان کے اندر داخل ہو رہا ہے جہاں ہر طرف جنگ ہو رہی ہے، اور وہ اپنا کورنگ شیلف، اپنی ڈھال پہن پہن کر آ جاتا ہے۔ ڈھال پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ لوہے کی بنی ہوتی ہے ڈھال، ہر طرف سے اس نے ڈھانپا ہوتا ہے آپ کے چہرے کو، آپ کی جسم کو، امپورٹنٹ پارٹس کو، سب کو، تاکہ ان پر کوئی وار نہ ہو، وار ہو تو وہ لوہے پہ لگے۔ اب کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں آپ کا کہ جو شخص میدان جنگ کے اندر کود پڑے لیکن اس نے اپنا کورنگ شیلف نہ پہنا ہو، وہ اپنا کورنگ شیلف پہننا بھول گیا ہو، وہ اپنی ڈھال پہننا بھول گیا ہو، تو کیا خیال ہے کوئی ایسا حصہ ہوگا اس کے جسم کا جو کہ وار سے بچ جائے، جو کہ زخم سے بچ جائے، یا پھر وہ مرنے سے بھی بچ جائے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اس لیے ہمیں آج پہچاننا ہوگا کہ کس قدر یہ ضرورت ہے۔ اور ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صبح شام کے اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے، مینز ان سے اگر بات کی جائے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا ایسا بھی کچھ موجود ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ناغے کے ان تمام اذکار کو صبح اور شام لازمن کیا کرتے تھے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اپنے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے معمول کا حصہ بنانا ہے۔ یہ ہماری کورنگ شیلف ہے، یہ ہماری جو ضابطہ حیات ہے، ہماری زندگی کی، ہماری خوشیاں، ہمارے تمام سکون کو کور کر کے رکھنے والے ہیں، ان کے اوپر لاک کرنے والے ہیں، ہماری خوشیوں کو لاک کرنے والے ہیں، ہماری نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایز اے لاکر کے طور پہ ہمارے لیے یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس کی اہمیت کو پہچاننا ہے اور پھر اسے سیکھنا ہے اور پھر اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کرنا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے سب نے کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اس کے ذریعے انشاءاللہ جو برکتیں آپ کے اوپر آئیں گی، جو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ برکات دیں گے، جو آپ کی حفاظت ہوگی، وہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اب ہمارے پاس جو سب سے پہلے صبح شام کے اذکار کے اندر آتی ہے وہ سب سے پہلے ہے آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصدر الحاکم کی حدیث ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا شخص جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہر دوسرے گھر کے اندر جنات کا مسئلہ ہے، ہر شخص کہتا ہے مجھ پر جن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر جو شخص صبح شام کا اذکار کرتا ہے اس کے اوپر جنات کا حملہ اور اس کے اوپر جادو کے خطرے بہت مشکل ہو جاتے ہیں، بہت مشکل، بہت زیادہ مشکل، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اس انداز میں محفوظ کرنا ہے کہ کوئی شخص اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو اس کا وار کام نہ کرے، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ جادو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا، لیکن جادو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے باہر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ کی مرضی سے باہر ہے جادو، تو یاد رکھیں وہ بہت شرک کر رہا ہے، وہ اس بات کا کہ اللہ کی قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا شیاطین اللہ کی مخلوق نہیں؟ کیا شیاطین کی اس قدر اوقات ہے، اس قدر ان کا لیول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا زیر کر سکیں، یا اللہ کے حکم کو نہ مانے وہ، یا وہ اللہ کے حکم سے باہر نکل جائیں، اللہ کی اجازت سے باہر نکل جائیں؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جان لیں کہ جو بھی جنات ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری الا لیعبدون، کہ وہ ہماری عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی ایک ہوتی ہے اللہ کی اجازت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص پر چاہ رہے ہیں نا کہ اس کو آزمائش میں ڈالیں، اس کا ایمان چیک کریں، اور شیطین اس کو کچھ لوگ اس کے اوپر جادو کروا رہے ہیں، اللہ نے اگر چاہنا ہے آپ کو اس آزمائش میں ڈالنا تب وہ جادو آپ کے اوپر اثر کرے گا، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بہت عرصے سے جادو ہو رہا ہوتا ہے بٹ وہ جادو اثر ہی نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہوتے ان کے اوپر اثر کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور جنات سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، جو زمین میں پھرتے ہیں اور اپنے اس کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بچانے والا ہے، وہی اس کا پروٹیکٹر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی تکلیف پہنچا سکے یا اسے کانٹا بھی چبھا سکے۔ اس بات پر ایمان کو پختہ کرنا ہے، اس بات کو پختہ کر لیں گے، پھر اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو پھر انسان کو یہ پتا ہوگا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم تک مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اذن سے آتی ہے،
ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان اسے خوشی خوشی قبول کرتا ہے کہ میرے رب نے یہ تکلیف مجھے بھیجی ہے، وہی اس کو دور کرے گا، اور وہ مجھ سے آزمائش لے رہا ہے یا پھر میرے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ لکھا ہوتا ہے کہ انہیں جنت کے اندر اتنا بلند درجہ دوں گا، لیکن ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر مشکلات ڈالتے ہیں، تکلیفیں ڈالتے ہیں، تاکہ وہ اس پر صبر کے بدولت اپنے اس مقام تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی بھی تکلیف کو اپنے لیے برا نہیں جاننا۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ مومن جو ہے نا، وہ اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ پر کامل بھروسہ کرنا ہے، اور پھر اپنے اذکار بھی کمپلیٹ کرنے ہیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، پھر دیکھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے ارد گرد حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے، حفاظتی شیلف آپ کو پہنا دیں گے، حفاظتی کور، حفاظتی جیکٹ، آپ کو پروٹیکٹیو جیکٹ پہنا دیں گے، بلٹ پروف جیکٹ پہنا دیں گے، شیاطین پروف جیکٹ پہنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آیت الکرسی، جو کہ آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے۔ آیت الکرسی ہمارا جو قرآنی سیشن ہے وہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ہے آیت الکرسی، اللہ، اللہ، لا الہ الا ہو، لا نہیں، اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، ہوا اس کے، اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں اللہ کا، کہ تمہارا رب، وہ مالک جسے تم دن رات پکارتے ہو، وہ جس سے تم خواہشات رکھتے ہو، وہ جس سے تم اپنے، جس کے سامنے تم اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہو، وہ جس سے تم شکوے شکایتیں کرتے ہو، وہ جس سے تم ہر مصیبت کے اندر پکارنے آ جاتے ہو، تم کیا جانتے بھی ہو؟ کیا اس کی معرفت ہے کہ وہ کون ہے؟ کہ جانتے ہو اللہ کون ہے؟ لا الہ، جان لو کہ اس کا پہلا تعارف یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں اولاد دینے والا، تمہیں خوشیاں دینے والا، تمہیں غم دینے والا، تمہیں سکون دینے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں گھر دینے والا، تمہیں مال دینے والا، اولاد دینے والا، ہر چیز دینے والا تمہیں کون ہے؟ میں اللہ ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، جس سے اپنی فریاد کی جائے، جس سے دعا کی جائے، جس کے لیے، جس سے رزق مانگا جائے، اولاد مانگا جائے، رزق مانگا جائے، ہر سب کچھ جس سے مانگا جائے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحی القیوم، الحی زندہ ہے، القیوم قائم کرنے والا ہے۔ قائم کس کو کرنے والا ہے؟ الحی، اللہ تعالیٰ کی جو پہلی صفت ہے نا الحی، ایسی کمال صفت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، کبھی کبھی انسان کے مائنڈ میں نا سوری، یہ کوشچن آتا ہے کہ ہر چیز، کہ اللہ کے بعد، اللہ سے پہلے کون تھا؟ شیطان اس بات کو لے کر آتا ہے مائنڈ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یاد رکھیں ہر چیز کی کو کس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ ہم دیکھیں، ہمیں ہمیں پیدا کیا اللہ جو ہے نا، ہم اپنے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے، پھر وہ اپنے ماں باپ، وہ اپنے ماں باپ سے، یوں کرتے کرتے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انوینٹر ہوتا ہے، کسی نے اسے بنایا ہوتا ہے، کوئی چیز ہو گئی، کوئی بھی کچھ بھی ہو گیا، لیکن آخر کے اندر کوئی نہ کوئی ہوگا جسے کسی نے نہیں بنایا ہوگا، یا وہ چیز خود بخود ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے، مینس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے ہم مثال دے سکیں کہ اللہ فلاں جیسے، اللہ فلاں۔ یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا چہرہ ہماری طرح ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم قائم کرنے والا ہے، قیامت کو قائم کرنے والا ہے، ہر کام کو اس کے موقع پر، اس کے وقت پر قائم کرنے والا ہے۔ کیا دیکھیں، صدیوں سے، اربوں سال ہو گئے ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند تارے نکل رہے ہیں، اور جو ہے نا دن آ رہا ہے اور رات جا رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لیٹ ہوا ہو، کبھی نہیں۔ کتنا ہم اگر امیجن کریں تو کتنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ایک پورا میکینزم ہے، کتنا آرڈر کے اندر ہے، کتنی تمیز ہے، کتنی ترتیب ہے، کتنا ڈسپلن ہے اللہ کے کاموں کے اندر، کتنے ڈسپلن سے وہ قائم کرتا ہے چیزوں کو، کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز وقت سے لیٹ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لا تأخذہ، نہیں آتی اس کو، سنتم نیند، ولا نوم، اور نہ ہی اونگ، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔
دیکھیں اگر ہر ایک کوئی شخص ہے نا جسے آپ کو بات سنا رہے ہوں، وہ آخر آپ کا کوئی فرینڈ ہے جسے آپ اپنی اسٹوری سنا رہی ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا سناتے ہوئے، 2 گھنٹے ہو گئے سناتے ہوئے، آخر وہ نا تنگ آنا شروع ہو جائے گی، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، 1 مہینہ سنے گی، 1 سال سن لے گی، پھر وہ تنگ آنا شروع ہوگی، آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دے گی وہ، کہ یار کیا ہے یہ، مجھے نیند بھی آتی ہے رات کو، مجھے جو ہے نا وہ یہ میری کچھ چیز کا خیال نہیں کرتی کہ میں نے نہانا ہے، میں نے کپڑے دھونے ہیں، میں نے کھانا پینا بھی ہے، میں نے فلاں کام کرنے ہے، اور یہ مجھے جو ہے نا تنگ کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے یہ کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ایک وقت کے اندر بیک وقت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی ایک وقت میں سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اس کی سماعت ہماری جیسی نہیں ہے جیسے ہماری سماعت ہے۔ ہماری سماعت تو یہ ہے نا کہ جیسے ہم لوگ اگر ہم سے ایک شخص بات کر رہا ہو، ہم ایک کو سن رہے ہوں اور دوسرا 2 3 لوگ بولنے لگے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سب لوگ چپ کرو، ایک بندہ بات کرے، مجھے تو کسی کی بھی نہیں سن رہی۔ ہماری اس قدر سماج جو ہے نا وہ ٹیمپریری ہے، اس قدر ہماری سماج جو ہے وہ کم بصارت کے اوپر موجود ہے اور کم صفات ہے ہماری۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اربوں لوگ ایک ہی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی سن بھی رہے ہیں، اور سب کو کہہ رہے ہیں ادعوکم استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا ایک وقت میں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ روز کسی نہ کسی کام کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر بڑی سلطنت کو چلا رہے ہیں، کبھی ہم امیجن کریں تو ہمیں حیران رہ جائے۔ تو پھر کیوں نہ اسے سنایا جائے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو بور نہیں ہوتا ہماری باتوں سے، جسے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ہمیں سنتے ہوئے، جو بلکہ اس بات سے ناراض نہیں ہوتا کہ آپ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو۔ انسان تو ہے نا کہ اگر ہم اس سے 1 2 دفعہ کوئی چیز مانگنے لگ جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یار اس نے تو روز کا کام پکڑ لیا ہے، اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ ختم کر دیتے ہیں، ہمیں اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بٹ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تب ناراض ہوتے ہیں جب ہم ان سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کہ مانگنے میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نا کس قدر ڈائیورس ہے سچویشن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اس کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بڑے ہیں۔ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم جب بھی کوئی ایک شہر ہے، جیسے آپ ہیں، آپ الگ شہر میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں الگ شہر میں سپوز بیٹھی ہوئی ہوں، میرا ہے شہر ملتان سپوز، یہ میرا ملتان ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک محلہ ہے، اس محلے کو جمع کریں، ایک محلوں کو جمع کریں تو ایک بڑی کوئی کالونی بن جائے گی، ٹھیک ہے، اسٹریٹ بلاکس جمع کر لیں، ایک بڑی کالونی بن جائے گی۔ پھر ان تمام کالونیز کو جمع کر لیں، پھر ایک جو ہے نا وہ تحصیل بن جائے گی، پھر ایک جو ہے نا آپ کو کونسل بن جائے گی، پھر اس سے بڑا کرتے جاؤ آپ کا ایک شہر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک شہر، پھر اسی طریقے سے آپ کا دوسرا شہر ہو گیا، اس میں بھی سب کچھ سیم یہی کچھ ہے، پھر کافی سارے شہر جمع کرو تو آپ کا بن گیا ایک ملک بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ملک کو جمع کرو تو ایک ملک کے اندر کتنا کچھ ہوتا ہے، سمندر ہوتے ہیں اور دریا ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ملک آ گیا، پھر تیسرا ملک آ گیا، پھر چوتھا ملک آ گیا، کرتے کرتے ایک بر اعظم بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بر اعظم، اسی طریقے سے پھر 7 بر اعظم ملے تو پھر یہ زمین بن گئی، ٹھیک ہے، 7 بر اعظم ملے تو یہ زمین بن گئی۔ اب زمین جو ہے نا اس کے بعد کیا آنا تھا؟ آسمان۔ اب اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، ستارے اللہ کی مخلوق ہیں جو کہ زمین سے بہت بڑے ہیں، سورج جو ہے نا وہ خربوں لاکھ بڑا ہے، کس سے؟ زمین سے۔ اور یہ کس کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ سورج زمین کو روشنی پرووائڈ کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سولر سسٹم بنا دیا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ جو اس کی تعداد جو ہے، اس کی جو ورتھ ہے، اس کی جو حجم ہے، وہ کتنے لاکھ مربع میل جو ہے نا یہ بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آسمان بنایا، ایک آسمان، ایک آسمان کتنا بڑا ہے ایک آسمان، اس کی موٹائی بھی 70,000 سال جتنی بڑی ہے، کہ ایک جو ہے نا اگر 70,000 سال کی مسافت کی جائے، چلا جائے یا آپ سفر کیا جائے تو وہ تب جا کے اس کی موٹائی، ایک موٹائی ہوگی، یعنی کہ اس کی ایک والیوم آپ کہہ لیں، ایک موٹائی، اس کی وڈتھ کہہ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنے سارے گلیکسیز بنائی۔ یہ ایک زمین ہے نا، ایک زمین کی آپ اربوں زمینیں ملائیں تو ایک بنے گی گلیکسی، پھر ایک یہ گلیکسی کی اربوں گلیکسیز ملائیں تو پھر ایک ملکی وے بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ پہلے آسمان کے نیچے۔ پھر اس کے بعد ایک آسمان سے بڑا دوسرا آسمان، پھر دوسرے آسمان سے اتنا ہی بڑا تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں،
پھر چھٹا، اور پھر اس کے بعد ساتواں آسمان۔ ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی، جو کہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ کی کرسی جو ہے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ زمین کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا کے اندر پڑا ہوا ایک چھلا۔ صحرا ہے، صحرا کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ اسے ڈیفائن کریں گے کہ ایک اتنا بڑا صحرا ہے، ریگستان ہے، اور اس کے اندر ایک کہیں ریت میں گما ہوا ایک چھلا پڑا ہوا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی کرسی ہے، اور وہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ اس سے اوپر کتنا اربوں کا سفر ہوگا، اللہ واللہ عالم کے کتنا زیادہ سفر ہوگا، کہ جس کے بعد اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جتنا صحرا کے اندر پڑا ہوا ایک چھلا۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ براجمان ہے، اور وہ کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، وہ جیسے اس کی شان کو لائق ہے وہ براجمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس قدر بڑا اللہ، اور اس قدر چھوٹی ایک گھر کے اندر، اتنے ملکوں کے اندر، اتنے شہروں کے اندر، اتنے قصبوں کے اندر، اتنے صوبوں کے اندر، اتنے محلوں کے اندر، اتنے ایک گھر کے اندر چھوٹی سی بیٹھی ہوئی میں، اور چھوٹی سی بیٹھی ہوئی آپ، ہم کس قدر چھوٹے اور اللہ کس قدر بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ہم نے نا کبھی اس لفظ کی معرفت کو، اس لفظ کی گہرائی کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کتنے بڑے۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب اندر سے آواز نکلتی ہے نا اللہ کی معرفت کو جان کر، سمجھ کر، کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، مطلب میری تو اوقات کچھ ہے ہی نہیں، میں تو مطلب ذرہ بھی نہیں ہوں، اللہ ذرہ بھی۔ لیکن دیکھیں اللہ کی اتنی مخلوق ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ بنایا، اشرف المخلوقات بنائے، وہ کن کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ فرشتوں کو بھی نہیں بنایا اللہ، جن کے بارے میں کہنا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ اللہ کی معصیت میں وقت نہیں گزارتے۔ جبرائیل علیہ السلام، آپ کو یاد ہے کس قدر بڑے جلیل القدر یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں یہ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے اگر پہلے عرش کے اوپر اگر ایک فرشتہ سجدہ کرتا ہے نا، اگر سپوز کہ آپ امیجن کر لیں کہ تیسرے چوتھے اس کے اوپر سجدہ کیا، اس نے کسی فرشتے نے چوتھے آسمان پر سجدہ کیا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو آسمان کی چولیں ہل جاتی ہیں، اس قدر بڑا فرشتہ ہے ایک۔ اور ایک آسمان کے اوپر کتنے ہزاروں فرشتے ہوں گے، اور پھر دوسرے آسمان پر کتنے بھی، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کے گرد ہول بنایا ہوا ہے، یحملون، انہوں نے پورا ایک ہول بنایا ہوا ہے اللہ کے عرش کے گرد، یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو گھیرا ہوا ہے اور پھر اس کے ارد گرد کو بھی گھیرا ہوا ہے، کس قدر فرشتے ہیں۔ پھر آپ جہنم کو دیکھیں، جنت کو دیکھیں، کس قدر بڑی ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، اور پھر ان 70,000 لگاموں میں سے ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے تعینات ہیں۔ کس قدر بڑی جہنم اور کس قدر بڑی جنت، اور یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سوچو اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اس کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو، الذی جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنی اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کس کی مجال ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے؟ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے تو جو عبد القادر جیلانی صاحب ہے نا، وہ وہ سفارش کر دیں گے جب ہم جائیں گے قبر کے اندر، اور پتہ نہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسی ایسی باتیں کھول کے دیکھیں سوشل میڈیا تو اللہ معاف کرے، ایسی ایسی باتیں کہ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہے نا، وہ ایک واقعہ سنا رہے ہیں، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، کہ وہ ان کا ایک مرید چلا گیا اس میں قبر کے اندر، اور اس مرید سے نہ پوچھ لیا، کرامن کاتبین آگے انہوں نے پوچھ لیا، فرشتے آگے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی من ربو کا، اور وہ تو اس نے کہا کہ تم جو ہے نا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم عبد القادر جیلانی صاحب کے مرید سے سوال کرتے ہو؟ تو اتنے میں عبد القادر جیلانی صاحب آئے، اور انہوں نے جو ہے نا انہیں اس فرشتوں کو ڈانٹا اور اس سے معافی منگوائی، فلاں کیا فلاں کیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسی ایسی باتیں۔ کیا کبھی کسی کسی جانے والے نے بتایا ہے آ کر کے اس کے ساتھ کیا ہوا؟
کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی شفاعت، اللہ تعالیٰ یہاں پر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کے اندر تمام مخلوقات کو لے رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہو گئے، چاہے جن ہو گئے، چاہے فرشتے ہو گئے، چاہے وہ انبیاء اور رسول ہو گئے، سب کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے آگے سفارش کرے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اذن کے بغیر۔ یاد رکھیں کہ جو قیامت کے دن شفاعت ہوگی نا، سفارش ہوگی، تو وہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ صرف اس کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنا پسند کریں گے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے نا کہ میں اس کو معاف کر دوں، تو پھر اس کے بارے میں کسی نیک شخص کو اجازت دیں گے کہ تو اس کی سفارش کر اللہ سے، پھر وہ شخص اللہ سے اس کی سفارش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ شفاعت بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، اور اللہ جس کی چاہے گا اللہ اس کی ہوگی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ماں بین ایدیہم، تمہارے پیچھے کیا ہے، تم نے اپنے پاسٹ میں کیا کیا ہے وہ جانتا ہے، وما خلفہم، اور تمہارے ما بین ایدیہم، تمہارے آگے کیا ہے، وما خلفہم، اور تمہارے پیچھے کیا ہے، تم نے اپنے پاسٹ میں کیا کیا ہے، تم اپنے فیوچر میں کیا کرنے والے ہو، وہ سب جانتا ہے۔ تو پھر بتائیں ٹینشن کس بات کی ہے؟ آج ہم لوگ اپنے فیوچر کو لے کے اس قدر ڈپریسڈ ہیں، آخر کیوں؟ وہ ہے نہیں جس نے ہمیں اپنے ماں کی پیٹ کے اندر پالا، اس نے ہمیں، وہ وقت جب میں اپنے بارے میں خود پورا نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کس وقت کیا خوراک چاہیے، کس وقت مجھے کون سا وائٹامن چاہیے، وہ میرے اندر ہارمونز کی پوری ہارمونز کی فنکشنلٹی کو اسے دیکھ رہا تھا، پورا مجھے خوراک پہنچا رہا تھا میری ماں کے ذریعے، وہ ہر چیز کو میرے اندر بیلنس کیا ہوا تھا۔ کیا وہ تب جب بیلنس کر رہا تھا، کیا وہ میرے پیدا ہونے کے بعد نہیں مجھ بیلنس کرے گا سب چیز کو میری لائف میں؟ آخر پریشان کیوں ہم؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کر کے تو دیکھیں، وہ جانتا ہے آپ کے پیچھے کیا ہوا، وہ جانتا ہے آپ کے پاس میں کیا ہوا، پھر ریگریٹ کیوں؟ جب معافی اللہ سے مانگ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کس تکلیف سے گزر کے آئے ہیں پیچھے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے کتنا مشکل اور کٹھن وقت گزارا ہے۔ کوئی کسی کو ایڈمائر نہیں کرتا، کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کیا تکلیف گزاری، اور واللہ کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ کوئی جتنا مرضی اس دنیا میں چاہے نا کہ وہ آپ کی تکلیف کا وہ آپ کا ساتھی بن سکتا ہے، وہ آپ کا کریم بن سکتا ہے، وہ آپ کا ہمراز، آپ کا غم خوار بن سکتا ہے، وہ واللہ باللہ تاللہ وہ نہیں بن سکتا۔ وہ آپ کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا، وہ لمحہ، وہ جو آپ نے درد میں گزارا، جو تکلیف میں گزارا، وہ راتیں جو آپ نے جاگ کر گزاری، کاٹی جو آپ نے راتیں جو گزرنے میں نہیں آتی تھیں، اللہ کے علاوہ وہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی جاننا چاہے بھی وہ نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ تو دیکھیں اللہ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے کہ تمہارے آگے کیا ہے، وما خلفہم، اور تمہارے پیچھے کیا ہے، تم نے کیا تکلیف میں گزارا وقت، اور تم آگے کیا گزارو گے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے جو ولی ہے نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن۔ خوف کہتے ہیں فیوچر کا، یعنی آپ کو فیوچر میں خوف ہو کہ آگے کیا ہوگا، میری جاب کیسے لگے گی، شادی کیسے ہوگی، میرے معاملات کیسے ہوں گے، رزق کہاں سے آئے گا، جو ہے نا بچے ہو رہے ہیں کیسے معاملات طے ہوں گے، کیسے کھانے پینے کا ہوگا، یہ اسے کہتے ہیں خوف۔ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور حزن کہتے ہیں پچھتاوا جو آپ کو پاسٹ کا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتی تو ایسے نہ کرتی تو ایسے ہو جاتا، ایسے نہ کرتی ایسے ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہے نا، ولی کہتے ہیں دوست کو، اللہ کہتے ہیں جو میرے ولی ہے نا ان کو کوئی نہ حزن ہوگا، نہ انہیں غم ہوگا، نہ انہیں خوف ہوگا۔ تو اور جو یہ اللہ کے ولیوں کی یہاں بھی نشانی ہے، جو اللہ کے دوست ہیں نا دنیا میں آج بھی، وہ آپ یہ دیکھیں گے وہ بہت اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس لحاظ سے کہ انہیں اتنا ان کا لیول توکل کا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں قسم کھا لے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، یعنی اللہ کو پھر حیا آتی ہے ان سے، یعنی ان کا لیول توکل کا اتنا ہوتا ہے نا کہ وہ جو سوچتے ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ سوچتے ہیں نہیں کہ میرا رب میرے بارے میں جو ہے نا کچھ غلط کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کبھی غلط کرتے بھی نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈال دے نا تو وہ ایسے بندے ہیں کہ وہ اتنے صابرین ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ میری یہاں آزمائش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے بھی نکال لے گا۔ اس قدر ان کا لیول توکل کا ہے کہ آج آپ اور میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارا اس لیول کا توکل ہے۔ واللہ ہمارا توکل تو ایسا ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے نا تو ہم اگلے دن ہی بابوں کے پاس پہنچی ہوتی ہیں کہ بابا صاحب تعویذ دے دیں۔ ہماری توکل تو ایسے ہیں کہ ہمیں اگر تکلیف آ جائے تو ہم اسی وقت شکوہ کرنے لگ جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ یہ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ آہوزاریاں کر لیں، اچھی طریقے سے اپنے گلے پھاڑ لیں، اپنے کپڑے پھاڑ لیں، اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ نوحہ کر لیں اور جو ہے نا ماتم کر لیں پورا اچھے سے، اور اس کے بعد کہیں کہ بس اللہ صبر دے گا، ہاں صبر کر رہی ہوں صبر آ رہا ہے، دیٹس ناٹ صبر۔ یہ صبر نہیں ہے بالکل بھی، یہ آپ میں اور آپ ہم دونوں خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ یہ صبر ہے۔ صبر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہو۔ اور پھر اچھا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہم نا اگر صبر کرتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی صبر کی نا کیفیتیں ہیں،
ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صبر کرتے ہیں نا تو وہ نا گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، مطلب خاموش ہو گئے ہیں، بالکل بجھا ہوا منہ بنا لیا ہے، اور ہر کوئی آنے جانے والا کہتا ہے بس اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ صبر دے آپ کو، آپ کی بچی تو بہت زیادہ غم لے گئی ہے۔ یہ نہیں، صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام معمولات جیسے ہیں ویسے کر رہے ہوں، بٹ آپ کے اندر ایک چل رہی ہے، ایک جنگ ہے آپ کی، جسے آپ ہر روز ٹھنڈا کرتے ہیں، اس پہ پانی گراتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، اللہ کو اپنا سب کچھ سناتے ہیں، اور اللہ سے صبر مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، ربنا افرغ علینا صبر، اللہ صبر کو ہم پر انڈیل دے، ٹھیک ہے نا؟ تو صبر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، مگر وہ خاموشی آپ کی لوگوں کے آگے تشہیر کرنے کی نہ ہو، بلکہ اللہ کے آگے صبر کرنے کی ہو، اور اس خاموشی میں شکوہ نہ ہو اللہ سے۔ کچھ لوگ اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، یا اللہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا، بس میں ہی تھی، فلاں فلاں اتنی اچھی زندگی گزارا، کیا میرے مجھے بھی غریبی آنی تھی، کیا میرے ساتھ ہی میرے نصیب برے ہونے تھے، کیا مجھے برا شوہر ملنا تھا، کیا میرے ساتھ ایسا نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر کس تکلیف کے لیے آپ کو چنا ہے نا، تو وہ آپ ہی اسے جھیل سکتی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اسی لیے وہ اس آزمائش میں آپ کو ڈالا گیا۔ یہ آپ ہم سب اگر ہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے ہمیں چن رہا ہے نا، چاہے پھر وہ تکلیف بھی ہے، تو بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف ڈالی ہے تو وہ آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ کا، بے شک وہ تکلیف آئی ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں لیکن ساتھ نہیں چھوڑتے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ منشا ہے، اس کا یہ اصول ہے، اس کا یہ رول ہے، لیکن کن کا؟ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ سے شکوے نہیں کرتے ایسے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ ہی کرنا تھا، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ میں جانتی ہوں کہ یہ تکلیف تیری طرف سے آئی ہے اور تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، تیرے سوا میری کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، انما اشکو بسی وحزن اللہ، اللہ میں اپنے حزن کا اپنے غم کا شکوہ تیرے سوا کسی سے نہیں کرتی، میں لوگوں کو بیٹھ بیٹھ کے بےچارگی نہیں لیتی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، میں اپنے غم تجھے سناتی ہوں بس، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو اللہ اس طرح کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے؟ تو جان لیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور احاطہ کیا ہوا ہے بشیء، ہر چیز کا، من علم ہی، اس کا علم نے، ولا الا بما شاء، سوائے اس کے جسے وہ چاہے، یعنی ولا یحیطون، تم احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم سے، الا بما شاء، جتنا وہ دینا چاہے، یعنی ہمارے پاس اس دنیا کے اندر جتنا بھی علم آ جائے نا، وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرہ جیسے کہ صحرا کے اندر ایک ریت کا ذرہ بڑا ہوتا ہے، اتنا بھی علم اللہ نے دنیا میں نہیں اتارا، تو اللہ کے جو علم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سوائے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور یہ ہم کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، الا ما شاء، اتنا جتنا وہ چاہے۔ پہلا فرماتے ہیں واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ اکبر، واسع، اتنی وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے، ڈھانپا ہوا ہے، کرسی، اس کی کرسی نے، السماوات، اور آسمانوں اور زمینوں کو اس کی کرسی نے جو ہے نا وہ ڈھانپا ہوا ہے، اس قدر چھائی ہوئی ہے، اس قدر بڑی ہے کرسی، اس قدر بڑی، یعنی آسمان اور زمین تو کیا بڑے ہوں گے کہ جس قدر اللہ کی کرسی بڑی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو تمام کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان سب کی حفاظت، یعنی جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کی حفاظت انہیں اللہ کو نہیں تھکاتی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت علی العظیم ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ تو آج امید ہے کہ آج ہم نے اللہ کی عظمت کا ایک ہلکا سا حصہ، جو میں نے بتوفیق اللہ اپنی ادنا سی کوشش، اپنی حقیر سی کوشش کرتے ہوئے ہم سب نے سیکھنے کی کوشش کی، شاید کہ آج اللہ تعالیٰ کی اس آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آئندہ جب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے تو یہ تمام باتیں، یہ تمام اللہ کی معرفت ہمارے ذہن میں ایک بار گھوم جائے گی کہ ہم کس عظمت والے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آج تک ہمیں عظمت ہی پتہ نہیں نا اللہ کی، واللہ مجھے بھی نہیں پتا، ہم بھی اس لیول کو، اللہ کی عظمت کو ہم لوگ پہچان نہیں سکتے، اس لیے ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری ویسی حمد بیان کرتے ہیں جیسی تو حمد کے لائق ہے، ہم تیری عظمت کو اس طرح بیان کر ہی نہیں سکتے جس عظمت کے تو لائق ہے اللہ، ہم تو چاہیں بھی تب بھی ہم تیری تعریف نہیں بیان کر سکتے جس تعریف کے تو لائق ہے، ہم بس ہم تیری تعریف انہی الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تو نے نازل کی، یا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، تو ہم تو اللہ سے یہی فریاد کرتے ہیں۔ تو ایک بار پھر پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ الحمد للہ، کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسائنمنٹ آپ کو مل جائے گی، آپ نے آیت الکرسی سنانی ہوگی، بٹ ود رائٹ ایکسنٹ،
صحیح آپ نے مخارج نکالنے ہیں، آپ کے آرٹیکولیشن پوائنٹس ٹھیک ہوں اور مخرج ٹھیک ہو، اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں ایک ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گی کلاس کے اندر، اور آپ نے اس کو ریفرنس بنانا ہے، اور اس پہ کوشش کر کے بار بار سن کر کوشش کرنی ہے، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی آپ کو توفیق ہو کوشش کر کے پھر سنانی ہے، فوراً نہیں سنا دینی ہے۔ میں جانتی ہوں بہت سے لوگوں کو، سب تقریباً سب کو ہی آیت الکرسی یاد ہوگی، تو آپ لوگوں نے جلدی نہیں کرنی سنانے میں، اس کے ایکسنٹ کو دیکھنا ہے اور اس پہ کوشش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اب اس میں تجوید بھی آ جائے گی آپ کی، میں آپ کی جو غلطی نکالوں گی نا اس میں وہ تجوید کی نکالوں گی، اور کچھ دو چار سوال ہوں گے وہ آپ کے اسائنمنٹ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، میں آپ کی کلاس کے بعد بھیج دیتی ہوں۔ آپ کے بھی پچھلے کچھ اسائنمنٹ ہے وہ چیک کرنے والی رہ گئی تھی، آج میں کچھ مصروف تھی، طبیعت بھی میری کچھ خراب تھی، دعا میں یاد رکھے گا، تو اس وجہ سے میں سن نہیں پائی، میں سنتی ہوں ساری آپ کی اسائنمنٹ چیک کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کے اٹینڈنس بھیج کے پھر میں آپ کے اسائنمنٹ بھیجتی ہوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اب یاد رکھیں آج ہماری اس ویک کی لاسٹ کلاس تھی، کل بھی آپ کی چھٹی ہے، پرسوں بھی، اور نیکسٹ سنڈے کو بھی، منڈے کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری دوبارہ کلاس ہوگی۔ اس سے پہلے پہلے جس کی جو اسائنمنٹ ریمیننگ ہے وہ پلیز اپنی اسائنمنٹ پوری کریں، جس کے لیکچر رہتے ہیں وہ لیکچر کمپلیٹ کریں، اور اپنے ویک کا پورا جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ بارک اللہ بکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور ہمیں راضی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ لیس دین 1 منٹ، بلکہ 1 منٹ رہ گیا ہے، لیکن ہماری بات بیچ میں رہ جائے گی، یہ اگر کسی کا سوال ہے تو چاہے تو گروپ میں بھیج دیں، یا پھر مجھے پرسنل میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔